बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 से 80 की एक और वीडियो के साथ हम अपने दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो सेशन है खुसूसी तौर पर हमने चुना है, मौसम और सीज़न है डेंगू का सीज़न, और मैं शायद से कहूँगा कि वो अपने सवालात का सिलसिला शुरू करें तो हम डेंगू के हवाले से फिर गुफ्तगू करते हैं। जी शायद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये डेंगू बुखार क्या है? सबसे मेन सवाल तो पहला ये है, इसके बारे में हमें तारुफ करवाएं, ये बुखार क्या है? शायद देखिए, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। जी कोरोना भी एक वायरल बीमारी है और ये भी एक वायरल बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये होती है वो एक वायरस है और उसका नाम है डेंगू वायरस। लेकिन ये डेंगू वायरस हमारे जिस्म में वैसे तो दाखिल हो नहीं सकता। इसके हमारे जिस्म में दाखिल होने का ज़रिया जो है वो बनता है एक मच्छर, जी और मच्छर कैरियर के तौर पे काम करता है, और वो मच्छर अगर हमें काटे और उसके अंदर डेंगू वायरस मौजूद हो तो फिर हमें डेंगू मर्ज हो सकता है, ठीक है। वरना इसका कोई इम्कान नहीं है। डेंगू वायरस बराह रास्त हमारे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कैरियर चाहिए और वो मच्छर ही वो है। मच्छर है। अब मच्छर में वो वायरस जो है वो कैसे मुंतकिल होता है? देखिए, मच्छर हमें जब काटता है ना, जी अगर वो किसी ऐसे इंसान को काटता है जो डेंगू में मुब्तला है, जी तो फिर ये डेंगू वायरस, क्योंकि वो खून चूसता है, ठीक है। तो डेंगू वायरस उस खून के ज़रिए मच्छर में चला जाता है, और ठीक फिर वो मच्छर जब किसी और सेहतमंद इंसान को काटेगा तो फिर ये डेंगू वायरस उसमें मुंतकिल हो जाएगा। तो ये इंसान से इंसान तक मुंतकिली है, लेकिन बराह रास्त नहीं है, मच्छर के ज़रिए। ठीक है। एक बात और याद रखिए, वायरसेस बड़े अरसे से इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ये नज़र नहीं आते जी तो हमें इनके बारे में बेलमूम आगाही नहीं होती। हमें मालूम नहीं होता कि कौन सा वायरस मौजूद जो है और वो हमारे साथ क्या कर रहा है। अब चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम इनकी तशख़ीस कर सकते हैं, इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं, तो अब हमें इनके बारे में पता चलना शुरू हो गया है कि ये वायरस भी है और ये इंसानों को इस तरह से बीमार कर सकता है, ये वायरस भी है और ये हमें इस तरह से बीमार कर सकता है। और अगर आपको याद हो, हमने वायरसेस पे 2 जी वीडियोज़ ऑलरेडी की थी, उसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया था कि हर वायरस भी इंसान को बीमार नहीं करता। जी ये हमारी खुशकिस्मती है, बहुत गिने चुने वायरसेस हैं जो इंसानों को बीमार कर सकते हैं। बुखार तो मलेरिया से भी हो सकता है, तो इस डेंगू बुखार की तशखीस हम कैसे करेंगे कि हमें कौन सा वाला बुखार हुआ? शायद बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बुखार वो कैफ़ियत है हमारे जिस्म की जो हमें ये बताती है कि हमारा जिस्म इस वक्त किसी इन्फेक्शन से लड़ाई लड़ रहा है। जी, इटसेल्फ बीमारी नहीं है बुखार। ये उसकी एक अलामत है जी कि हमारे जिस्म के अंदर कोई जरासीम घुस गया है और हमारा जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो उससे लड़ाई लड़ रहा है, और उसके नतीजे में बुखार ज़ाहिर होता है और हमें पता चलता है कि इस वक्त कोई गड़बड़ हो रही है। सही। अब वो मलेरिया हो, वो डेंगू हो, कोई भी किसी भी किस्म का, जी कोरोना हो इवन, तो ये जितनी भी इन्फेक्शस डिजीज़ जिन्हें मुतादी अमराज कहते हैं, इनके ख़िलाफ़ जब हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम लड़ाई लड़ रहा होता है तो उसकी एक अलामत ये है कि हमारे जिस्म में बुखार की कैफ़ियत। और बुखार की कैफ़ियत क्या है, अगर सेंटीग्रेड में कहें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर चला जाता है। ठीक। फ़ारेनहाइट में कहें तो 104 तक का बुखार, और ख़ासा अच्छा। तेज़ बुखार है ये। जैसे ही 99 डिग्री क्रॉस करता है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एक तरह से हम कहते हैं कि हमारा जिस्म इस वक्त बुखार की कैफियत में है। जी लेकिन डेंगू में 104 तक बुखार जा सकता है और ये ख़ासा तेज़ बुखार है। ठीक है। खुशकिस्मती ये है और ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि दुनिया भर में जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से हर साल कोई 400 मिलियन अफराद डेंगू का शिकार होते हैं। अच्छा। 400 मिलियन। अब ये 1 मिलियन 10 जी लाख का होता है, तो हमारे दोस्त जो है ना वो कोई कैलकुलेट कर लें जी कि 400 ज़रब 10, इतने अफराद जी हर साल डेंगू का शिकार होते हैं। जो मैं खुशकिस्मती की बात कर रहा हूँ वो ये है कि उसमें से सिर्फ 100 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिनमें इसकी अलामतें ज़ाहिर होती हैं। अच्छा। यानी हर 4 में से एक फ़र्द में ये अलामत ज़ाहिर होगी ठीक है। कि वो बीमार है। ठीक बाकी 3 उनका अपना मुदाफ़ियती निज़ाम ही उसको कवर कर लेता है और उनको पता भी नहीं चलता कि वो डेंगू का शिकार हो चुके हैं। ठीक है। इससे भी बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि फिर उन 100 मिलियन अफराद में से भी कोई लगभग 40,000 के करीब अफराद ऐसे हैं जो इस बीमारी के हाथों हलाक हो जाते हैं। ठीक। अगरचे किसी एक इंसान का हलाक होना भी बहुत जी बड़ी बात है, लेकिन हम 400 मिलियन से चले, जी 400 मिलियन अफराद उसका शिकार हुए, 100 मिलियन अफराद में उसकी अलामतें ज़ाहिर हुई, और फिर 40,000 के लगभग अफराद में वो इतना फैटल साबित हुआ कि वो उनकी जान ले गया। ठीक। तो
یہ واقعی ایک خوفناک قسم کا مرض ضرور ہے، جی لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی ہلاکت خیزی کو شرح اموات کم. بہت زیادہ نہیں. سر جہاں ہم ڈرے ہوئے ہیں کرونا وائرس سے کہ ساتھ بیٹھنے والے سے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اس کو ہو، تو کیا ڈینگی کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ یہ متعدی ہے اور لگ جائے گی اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ رہا ہے؟ نہیں، یہ بھی جیسے میں نے بتایا نا شروع میں ہم نے بات کی کہ ڈینگی کے لیے اس کیریئر کا کاٹنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کسی شخص کو ڈینگی ہے، اس کو اس مچھر نے کاٹا جی اور پھر اس مچھر نے وہ خون چوسنے کے بعد کسی صحت مند انسان کو کاٹا تو یہ منتقل ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے ساتھ بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، ساتھ رہنے سے، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے ٹھیک ہے. یہ مرض ٹرانسفر نہیں ہوتا، یہ وائرس ٹرانسفر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ چھوت چھات کا مرض نہیں ہے کہ کوئی آپ کسی کو چھوئیں گے جی ہاں. تو آپ میں بھی یہ بیماری منتقل ہو جائے گی. سر بدقسمتی سے اگر مچھر کاٹ گیا تو اب کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، علاج کی طرف بھی ہم آتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اور یہ کسی بھی مرض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. جی ہاں. تو کسی بھی قسم کا مرض ہونا، اس کی پہلی بنیادی چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ جتنی صحت مند زندگی گزاریں گے اور اپنے آپ کو جتنا ان چیزوں سے بچائیں گے جی ہاں. اتنا ہی آپ کے بیمار ہونے کے چانسز کم ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے کہا کہ ڈینگی وائرس ہونے کے لیے اس مچھر کا کاٹنا ضروری ہے. دوسرے لفظوں میں اگر ہم کسی طرح سے اس مچھر سے بچاؤ کر لیں، جی ہاں. یہ احتیاط کر لیں، جی تو ہم ڈینگی سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے کیا کیا طریقے؟ ایک تو یہ کہ مچھر ہی ختم کر دیے جائیں. جی ہاں. اچھا، وہ ممکن بھی نہیں ہے، 100% مچھروں کو مارنا ممکن نہیں ہے. جی پھر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو مچھر ہیں، ان میں سے صرف مادہ مچھر ہے جو کاٹتی ہے. اچھا. بچاؤ کے طریقے، ایک تو میں نے کہا کہ مچھر مار دیے جی جائیں، مچھر مار سپرے کرا دیے جائے، مچھر ٹھیک ختم ہے. ہو جاتے ہیں. یہ عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، دفاتر میں، گھروں میں مچھر مار سپرے جی کر دیا جاتا ہے تو اس سے مچھر مر جاتا ہے. دوسرا، یہ مچھر خاص طور پہ ملیریا کا مچھر دوسرا ہے، جی اور یہ ڈینگی کا مچھر. ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے جی کہ یہ مچھر صاف پانی، کھڑے ہوئے صاف پانی میں انڈے دیتا ہے، وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ملیریا کا مچھر جو ہے وہ گندے پانی میں انڈے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اگر ملیریا سے بچنا ہے تو پھر گندا پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر ڈینگی سے بچنا ہے تو پھر پانی کے صاف کنستر پانی کھڑا گملے. نہیں ٹھیک صاف ہے. پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں پانی آپ کو سٹور کرنے کی ضرورت بھی ہے تو اس کو کور کر کے رکھیں ٹھیک ہے. تاکہ مچھر اس میں انڈے نہ دے سکے، اس میں اس کے بچے نہ ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور دلچسپ بات، جی اور یہ میں عاقب سے کہوں گا کہ ہمیں دکھائے، ہمارے لان میں یہ پودا اس وقت موجود ہے الحمدللہ. یہ وہ پودا ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ اسے مشک پوری یا نیازبو کہتے ہیں. اور اس پتے کو صرف آپ ہاتھ لگا لیں اور پھر اس کے بعد سونگھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ وہ پودا ہے جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں لگائیں، اپنے لانس میں لگائیں، اور اس سے انشاءاللہ مچھر جو ہے نا وہ پھر ان علاقوں کے پاس نہیں آئے گا جہاں جہاں یہ پودا ہوگا. اور اس کے علاوہ اس پودے کی، اس پتے کی آپ چٹنی بنائیں، بہت زبردست چٹنی بنتی ہے، اور اس کا آپ قہوہ بنا کے پئیں، آپ انجوائے کریں گے اس کو. یہ پودا کہلاتا ہے مشک پبری یا نیازبو. ٹھیک ہے. یہ اور اس جیسے پودے جی مچھر سے بچاؤ کا بہت بہترین طریقہ ہے. قدرتی ماسکیٹو ریپیلنٹ ہمیں مل گئے. ماسکیٹو ریپیلنٹ ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ اس جیسے پودے ہمیں اپنے گھروں میں لگانے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ گھروں میں لگائیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں ان کی خوشبو، اروما جو ہے نا، وہ آپ کے گھر کو ویسے ہی اس کی ہوا کو جی معطر رکھے گی، فریش رکھے گی، آپ فریش فیل کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو مچھروں سے اور اس قسم کے انسیکٹ سے، ضروری نہیں صرف مچھر، جی اس قسم کے انسیکٹ سے بچاؤ فراہم کرے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ مچھر اور یہ انسیکٹ جو ہیں پھر اس گھر کا رخ نہیں کریں گے جدھر یہ پودے موجود ہوں گے، اور جہاں آپ صرف ایک پتہ لیں، اس کو ایسے مسل دیں، ٹھیک ہے. آپ کو کسی ماسکیٹو ریپیلنٹ کی ضرورت نہیں، مچھر آپ کے پاس بھی نہیں پھٹکے گا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی بچاؤ. جی اب آ جائیے علاج کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ علاج موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ جی کوئی ادویات ہیں جو اس مرض میں دی جا سکتی ہیں، تھوڑی سی تفصیل میں بتا دوں کہ یہ وائرس اصل میں ہمارے جسم کے اندر کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پھر بات آگے ہم بڑھا لیتے ہیں. یہ وائرس خاص طور پر ہمارے خون میں موجود 2 خلیوں کو نشانہ بناتا ہے. جی ایک جسے ہم کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز، جی خون کے سفید خلیے. دوسرے جن کو ہم کہتے ہیں پلیٹلیٹس. جی
جی پلیٹلیٹس وہ خلیے ہیں ہمارے خون کے جو خون کے بہاؤ کو اگر کہیں کٹ لگ جائے تو خون کے بہاؤ کو روکنے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وائرس خصوصی طور پر ان خلیوں کو نشانہ بناتا ہے اور خاص طور پر پلیٹلیٹس کو تو یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر ایک صحت مند انسان کے جسم میں 1.5 لاکھ سے کچھ 4-4.5 لاکھ تک پلیٹلیٹس موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی انسان خدا نہ خواستہ ڈینگی کا شکار ہو جائے تو اس کی تعداد کم ہوتے 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 کچھ 40,000 یا اس سے بھی کم چلی جاتی ہے. اب 40,000 سے لے کے 20,000 تک ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایریا ہے کہ پھر بھی جی سیف ہے، ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ جب بندہ ریکور کرے گا. لیکن اگر پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ 10,000 یا اس سے کم ہو جائے تو پھر ایک بڑی خوفناک سچویشن ہو جاتی ہے. اور ڈینگی کے مریض کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو مسلسل یہ مانیٹرنگ اس کی ہوتی رہنی چاہیے کہ اس کے پلیٹلیٹس کی تعداد کہاں تک پہنچی. ٹھیک ہے. اب دوائی کی طرف آئیے. جی اگر کوئی دوائی ہمیں چاہیے تو وہ ایسی دوائی ہونی چاہیے جو اس وائرس کو پلیٹلیٹس اور خون کے سفید خلیوں پر حملہ نہ کرنے دیں. اس سے پریونٹ کر دے. کام ہو رہا ہے، تحقیقی کام ہو رہا ہے، کوئی تجرباتی قسم کی ادویات بنا رہے ہیں سائنسدان، جی. لیکن ابھی تک کوئی دوائی دستیاب نہیں ہے. کوئی ویکسین بھی ابھی تک نہیں آئی. ویکسین بھی ابھی تک کوئی دستیاب نہیں ہے اس حوالے ٹھیک سے. ہے. چنانچہ ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ڈینگی ہو گیا ہے تو پھر اس کو 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو اس کو ریسٹ کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کو لیکوڈ زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے کیونکہ ڈینگی جو ہے یہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن کر دیتا ہے. اچھا. آپ کے جسم میں سے پانی کو یہ کم کر دیتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پھر اور بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو بچوں کو دیا جاتا ہے ORS. جی ORS جو ہے وہ ایک بہترین ٹانک ہے اس حوالے سے کہ وہ آپ کے جسم کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیتا. اس میں الیکٹرولائٹ بیلنس بھی آ جاتا ہے، پانی بھی آ جاتا ہے، شوگر گلوکوز بھی آ جاتی ہے، تو آپ کو توانائی بھی ملتی رہتی جی. ہے اس سے، آپ کا الیکٹرولائٹ بیلنس بھی اس سے ہوتا رہتا ہے، برقرار رہتا ہے اور پانی کی کمی بھی نہیں آتی. تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ڈینگی ہو جائے جی. تو پھر ایک تو یہ کریں کہ اگر اس کو بخار ہے تو پھر اس کو پیراسیٹامول دیں. اچھا. پروفین نہیں دینی، ٹھیک ہے. ایون اسپرین نہیں دینی، اچھا. کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہے. خون کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. پیراسیٹامول دینی چاہیے تاکہ بخار کنٹرول میں رہے. ٹھیک ہے. دوسرا ریسٹ کریں. تیسرا زیادہ سے زیادہ لیکوڈ لیں. 2 سے 7 دن یعنی 1 ہفتے یا میکسیمم 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ کا جسم خود بخود اس سے ریکور کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. بس یہ مانیٹرنگ ہوتی جانی چاہیے کہ آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس وہ کہاں تک گئے، کہاں رک گئے اور پھر کہاں سے ریکوری شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو 40,000 سے 20,000 کا ایریا ایسا ہے کہ یہاں تک برداشت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو ڈینگی ہو جائے اور اس کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس 40,000 سے 20,000 کے درمیان ہوں اور پھر وہاں رک جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریکوری فیز شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ پھر اس کو مانیٹر کرتے رہیے. آپ دیکھیں گے وہ واپسی سفر شروع کر دیں گے، بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور جب پلیٹلیٹ کاؤنٹس بڑھنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ اب مریض جو ہے وہ ریکور ہو رہا ہے اور پھر یہ نارمل پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہو جائے گا اور جسم آپ کا خود بخود ڈینگی وائرس سے نمٹ لے گا. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے سر کہا کہ یہ متعدی نہیں ہے، دوسرے کو نہیں لگے گی، تو پھر اس کے لیے اسپیشل اور خاص قسم کے الگ کر کے وارڈز بنا دیے جاتے ہیں مریضوں کے لیے، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ایک مریض پڑا ہے، جی. اس کو اگر آ کے کسی مچھر نے کاٹ لیا اور پھر وہ مچھر کے آ کے کسی صحت مند شخص کو کاٹ لے گا ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. اس سے بچنے کے لیے وہ الگ وارڈ بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک. ان میں باقاعدہ نیٹس کا انتظام ہوتا ہے، مچھروں سے انہیں صاف رکھا جاتا ہے تاکہ یہ ٹرانسمٹ نہ ہو یعنی کیریئر کے لیے آسانی نہ ہو جائے ایک مریض سے ایک صحت مند انسان میں، تاکہ یہ ٹرانسفر نہ ہو. اس کی 4 قسمیں ہیں، سیرو ٹائپس جنہیں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈینگی 1 2 3 اور 4. جی. ہر ڈینگی وائرس آپ کو بیمار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک وائرس نے آپ کو بیمار کر دیا، آپ اس سے تو آپ کو امیونٹی ہو گئی، ٹھیک ہے. باقی 3 ابھی بھی آپ کو بیمار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں عام طور پر ایک انسان اپنی زندگی میں 4 دفعہ ڈینگی کا شکار ہو سکتا ہے. اچھا. ڈینگی وائرس ٹائپ 1 سے، جی. پھر اس کے اگینسٹ اس کی امیونٹی ہو گئی،
پھر ڈینگی ٹائپ 2 سے وہ بیمار ہو سکتا ہے، 3 سے بیمار ہو سکتا ہے، 4 سے بیمار ہو سکتا ہے. تو بالعموم یہ 4 تک ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ بار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر آپ کے امیون سسٹم میں وہ اچھی طرح سے اس سسٹم کو پک نہیں کیا، اس کے خلاف اینٹی باڈیز مؤثر طور پر نہیں بنائی، تو پھر آپ کے یہ اگینسٹ یہ خطرہ رہے گا کہ آپ ڈینگی کے کسی اور وائرس، کسی اور قسم کا شکار ہو جائیں. سر جب ہم کرونا وائرس کے کہتے ہیں کہ اس کے بھی بہت سارے ویریئنٹ بن جاتے ہیں، پھر ہم نے کہا اس کے ایک براڈ جو ہے وہ سب کے لیے ویکسین لگاتے ہیں تو تقریباً کو کور کرتی ہے، تو کیا اس کے لیے نہیں بنائی جا سکتی کہ وہ چاروں جو سیرو ٹائپس آپ کہہ رہے ہیں تو ان کو کور کرے؟ ہر وائرس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا، میرے کنٹمپریری ہیں ماریانو گارسیا بلینکو، ٹھیک ہے. اکٹھے ہی جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا امریکہ میں تو یہ بھی اس وقت وہیں کام کر رہے تھے. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ڈسکوری کی ہے اور بڑی اچھی وہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ یہ جو ڈینگی وائرس ہے نا، یہ ہمارے امیون سسٹم کو چکر دے جاتا ہے. اچھا. یہ میکنزم پہلے کبھی کسی نے ڈسکور نہیں کیا، انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ ڈسکور کیا ہے. نیو ڈسکوری ہے. ہاں جی، یہ آر این اے وائرس ہے. اچھا. اور یہ اپنے آر این اے کے کچھ ٹکڑے بنا کے نا، ٹھیک ہے. تو امیون سسٹم کے جو سیلز ہیں ان کو چکر دے چکما جاتا دیتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. ہے، وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور یہ اپنا کام دکھا جاتا ہے. صحیح. تو ہر وائرس کا چونکہ اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس لیے ابھی تک اس کے ڈینگی وائرس کے حوالے سے کوئی کامیابی شاید حاصل نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. کہیں پہ ہم یہ بھی لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ اس کے کاٹنے کا بھی کوئی ڈیوریشن ہے ڈینگی مچھر کے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ صبح کے وقت جی. اور شام کے وقت، ہاں جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مچھر کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم صبح اور شام بس احتیاط کریں اور پھر نہیں کہیں نہیں یہ تو نہیں، آئے گا ہی نہیں. یہ ایون رات کے اندھیرے میں بھی کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک متھ ہے جسے کہتے ہیں. جی ہاں. ہو سکتا ہے یہ کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت زیادہ کاٹ لیتا ہو، ٹھیک ہے. لیکن ٹیکنیکلی یہ آپ کو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کسی ہر بھی وقت. وقت کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا آپ کو مکمل احتیاط کرنی ہے. سر خدا نخواستہ اگر ڈینگی کا شکار ہو گیا کوئی مریض، تو کیا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کروا سکتا ہے؟ فی الوقت چونکہ علم کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، ہر ڈاکٹر بنیادی طور پر اس بات سے آگاہ ہے کہ ڈینگی کے مریضوں کو کس طرح سے علاج کرنا ہے. سر اس میں خاص سمٹمز بھی کوئی ایسی ہے کہ جو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے؟ ایک بڑی تعداد تو ڈینگی کے مریضوں کی ایسی ہے کہ جن میں کوئی علامت ہی نہیں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ایک بخار تو ہو گیا پہلی بار، اس کے علاوہ جسم میں درد، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جوڑوں میں درد اور آنکھوں میں درد، ٹھیک ہے، آنکھوں کی پتلیوں کے پیچھے کر کے جی. درد میں. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ شاید وہ بندہ ڈینگی کا شکار ہو. باڈی پہ کوئی اسپاٹس بھی ریڈ کلر کے؟ وہ پھر جو لیول ہے نا اس کا، جی. سیویرٹی لیول جس کو کہتے ہیں، اس کے حساب سے پھر تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ کچھ مریض، بڑی تعداد مریضوں کی ایسی ہے جن کی سمٹمز ہی کوئی نہیں ہے، جی. ان کو بخار ہی نہیں ہوتا سرے سے. ٹھیک ہے، دوسرا، جن میں مائلڈ سی ہلکی سی سمٹمز آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، آنکھوں میں درد ہو گیا، جوڑوں میں درد ہو گیا، یہ مائلڈ سمٹمز کے. جی. پھر ایک سیویرٹی لیول ہے جس ہم کہتے ہیں سیویئر. جی. اس میں تو پھر بات بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. وومٹنگ ہو گئی، ناؤزیا ہو گیا، پھر وہ بلیڈنگ خاص طور پہ جو ہے نا وہ بڑی کریٹیکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اتنا کم ہو گیا ہے کہ اب کوئی ذرا سا بھی کٹ لگا تو وہ خون رک نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے اس کو ڈینگی ہیموریجک فیور بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بلڈ کلاٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے بلڈ لیکیج وہ بھی ایسوسیٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر سیویئر سمٹمس میں سے ہے. اور اس میں لازمی طور پر مریض کو داخل کرنا چاہیے ہسپتال میں. ٹھیک ہے. مائلڈ سمٹمس کو گھر پہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر سیویئر سچویشن ہو جائے تو پھر یہ مسٹ ہے کہ اس مریض کو ہسپتال میں داخل کیا جائے تاکہ اس کا مناسب علاج ہو سکے. پیراسیٹامول لیں تاکہ بخار قابو میں رہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کھانا وہ کھائیں جو آپ کے امیون سسٹم کو، مدافعتی نظام کو طاقتور کرے. جیسے پروٹینز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروٹین ڈائٹ جو ہے نا وہ آپ کو اس میں فائدہ دیتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ریسٹ کرنا ہے جی. اور فائنلی اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. او آر ایس پی سکتے ہیں تو او آر ایس پئیں، ورنہ پانی پئیں، جوسز پئیں، Yeah. اور ٹوٹکوں پہ زیادہ توجہ نہ دیں. ٹھیک ہے. خوراک ضرور کھائیں. مثلا انار کے بارے میں یہ ہے کہ انار آپ کے خون کے بننے کو بہتر کرتا ہے. یہ جو وائرس، ڈینگی وائرس کے بارے میں نے کہا نا کہ یہ پلیٹلیٹس اور خون کے سفید خلیوں کو نشانہ بناتا ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کے بون میرو کو، ہڈیوں کے اندر جو گودا موجود ہے نا ان کو نشانہ بناتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہڈیوں کا گودا ہے جہاں سے یہ خلیے بنتے ہیں. خون کے جو خلیے بنتے ہیں ہڈیوں کے یہ وہاں جا کے حملہ کرتا ہے.
تو پھر اس کی سیویریٹی لیول اس حساب سے چینج ہو جاتی ہے. تو آپ نے ٹوٹکوں پہ دھیان نہیں دینا, ٹھیک ہے, اصل علاج کی طرف. کسی ڈاکٹر سے, مستند ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے, جی اور اس کے مشورے کے حساب سے آپ نے اپنا علاج کرنا ہے, اپنا خیال رکھنا. علاج سنت نبوی ہے, جی کسی بھی قسم کا مرض ہو اس کا علاج لازمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. شفا تو من جانب اللہ جی ہاں. ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ آپ علاج کرائیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو سمٹمز, علامات ظاہر ہوں اور اس کو شک ہو جی کہ شاید ڈینگی نہ ہو, شک کیسے ہوگا؟ آپ کسی ایسے علاقے میں گئے ہیں جہاں ڈینگی تھا, ٹھیک لوگوں ہے. میں پھیلا ہوا تھا, جی ہاں. آپ کو کسی مچھر نے کاٹ لیا, اس کے بعد علامات ظاہر ہو گئیں, بخار ہو گیا, تو آپ کو پہلا شک یہی ہونا چاہیے کہ چونکہ میں اس علاقے میں گیا تھا, ٹھیک ہے. وہاں مجھے مچھر نے کاٹ لیا, تو شاید اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟ تشخیص, علامات تو اپنی جگہ پہ, جی ہاں. لیکن ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ کو کہے کہ جی آپ بلڈ ٹیسٹ کرا کے آئیں. ٹھیک ہے. اب اس بلڈ ٹیسٹ میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں PCR ٹیسٹ. ٹھیک ہے. PCR ٹیسٹ آپ کو کنفرم کر کے بتا دے گا کہ آپ ڈینگی کا شکار ہوئے ہیں یا یا نہیں ہوئے. اگر خدا نخواستہ یہ کنفرم ہو گیا کہ آپ ڈینگی کا شکار ہو گئے ہیں, پھر ڈاکٹر آپ دیکھے گا کہ آپ کی سمٹمز, آپ کی علامات جو ہیں وہ مائلڈ ہیں. جی اگر مائلڈ ہیں تو آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ جناب آپ گھر چلے جائیے. یہ علامات عام طور پر 2 سے 5 دنوں کے اندر اندر نظر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر آپ سے کہے گا کہ جناب جائیے گھر, ریسٹ کریں, پیراسیٹامول لیں اگر بخار ہو رہا ہے, کھانا اچھا کھائیں, اور پانی کی کمی نہ ہونے دیں اپنے جسم میں. آپ گھر آ کے آرام کیجیے, اور کوشش یہ کریں کہ باقی گھر والوں کو بچائیں. ٹھیک ہے. نیٹ کے وہ جی جو جسے ہم مچھردانی کہتے جی ہیں, اس کے اندر اپنا بیڈ لگا لیں تاکہ مچھر آپ تک نہ پہنچ سکے اور آپ سے ڈینگی وائرس لے کر دوسروں تک منتقل نہ کر سکے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ 2 سے 7 دنوں کے اندر اندر آپ قدرتی طور پر ریکور کر جائیں گے. میکسیمم جیسے میں نے کہا 14 دن کا پیریڈ ہے کہ آپ ریکور کر جاتے ہیں. ٹھیک. اگر خدا نخواستہ علامات بگڑ جائیں, جی سیویئر ہو جائیں, اور یہ اس کیس میں ہوگا اگر آپ علاج نہیں کریں گے, جی خیال نہیں کریں گے اپنا, تو پھر یہ امکان موجود ہے ٹھیک ہے. کہ علامات بگڑ جائیں گی, اور پھر تو لازمی طور پہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, لازمی طور پر آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور پھر ہاسپٹل والے کریں گے جو کچھ آپ کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہم گزارش کریں گے کہ جن لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر امکان ہے کہ جی ان کو ڈینگی ہو رہا ہے, علاج ضرور کروا, اور یہ ڈینگی ہی نہیں کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہو اس کا علاج ضرور کروانا ٹھیک ہے. چاہیے. اسٹل اگر کوئی کسی کے مائنڈ میں کوئی سوال آتا ہے تو میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ کومنٹس میں ہمیں لکھ بھیجیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ان سوالوں کا جواب دیں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, ہمارے لیے دعا کریں, سر کے لیے دعا کریں. میں ایک درخواست کروں اپنے دوستوں سے کہ وہ اپنے کمنٹس بھیجنے کے لیے نا مختلف میڈیا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے پھر اس میں تھوڑی سی دقت, آپ کو بھی یہ ظاہر مسئلہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہمیں ای میل کے ذریعے بھیج رہے ہوتے ہیں, کہیں واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہوتے ہیں, کہیں وہ ویڈیو کے کمنٹس میں کمنٹ. تو ہم یہ اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اس کا جو کمنٹس کا سیکشن ہے نا, جی ہاں. اسی میں تبصرہ کر دیں. ٹھیک وہ ہے. سب سے آسان ہوگا ہمارے لیے اس کو پک کرنا, اور ٹھیک ہے. پھر آئندہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کا رسپانس آپ کو دے دیں. ہم اپنے ناظرین کو آگہی دینا چاہ رہے جی ہیں زندگی کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, اور امید ہے اس حوالے سے آج ڈینگی کے بارے میں ہماری جو گفتگو ہے وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی. اپنا بچاؤ کریں گے, اپنے ارد گرد اہل و عیال کا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں گے اور بچاؤ کریں گے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں جیسے شاہد نے کہا کہ یاد رکھیں. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک فیض الحسن نسیم, شاہد اور عاقب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.